बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाजरीन, ट्रांसजेंडर को हमारी सोसाइटी में वो अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि देनी चाहिए। अगर दूसरी दुनिया की बात की जाए तो वहाँ पर ट्रांसजेंडर को मखसूस किस्म के राइट्स हासिल हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जैसे जो एक सही कंजर्वेटिव मुआशरा है, वहाँ पर ट्रांसजेंडर को वो मखसूस जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं हैं, और यहाँ पर कहीं ट्रांसजेंडर को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कहीं पर इनको कत्लेआम भी कर दिया जाता है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। हमारी इस सोसाइटी में एक ऐसे ट्रांसजेंडर भी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना एक मदरसा खोला है ताकि वो दीन इस्लाम की जो तालीम है उसको आम कर सकें और ट्रांसजेंडर को दीन इस्लाम की तालीम की जानिब राग़िब कर सकें। हमारे साथ एक मौजूद हैं ट्रांसजेंडर जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया है इस्लामाबाद में। उनसे ये मालूम करते हैं कि उनको ये ख़्याल कैसे आया। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपको ये मदरसा खोलने का जो ख़्याल है वो कैसे आया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी चनियोट से हूँ और आपको अल्लाह चुनता है इस नेक काम के लिए। अल्लाह ताला आपको राह हक में लाने के लिए आपको दिखाता है। जनाजे उठते हैं, हम देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। मसाजिदों में ऐलान होते हैं, हम सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाते। लोग मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम उनको देखते हैं लेकिन ख़ुद पढ़ नहीं पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना। जब आप पर मुश्किल आती है तो अल्लाह ही आपका साथ देता है। इंसान किसी का कोई साथ क्या दे सकता है। मेरी एक ट्रांसजेंडर सहेली थी। जैसे हमारे ट्रांसजेंडर बचपन से घरों से निकलते हैं, तो वो थी भी मेरी पड़ोसन और हम एक साथ घर से निकली। फिर हमने फंक्शन भी किए, हमने डांसिंग, बैगिंग सब कुछ किया, साथ में मिलकर रहती भी थी। हम काफ़ी अरसा रही। तो एक मौका ऐसा है कि वो बीमार हो गई। अब जबकि वो बीमार हो गई है, मैं उसे देख रही थी, उसके साथ घर गई हूँ, उसके हॉस्पिटल लेकर गई उसको। तो कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, मौत हावी हो गया और वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गई। फिर एक दिन वो मुझे ख्वाब में आई। मैंने उसे देखा कि वो बहुत बुरी हालत में थी और उसने मुझे बताया। मैंने पूछा उससे कि ये तुम्हें क्या हुआ है, ख्वाब में आप क्या देख सकते हैं। हकीकत में जो देखते हैं वो ख्वाब में तो नहीं ना होता, लेकिन ख्वाब हकीकत से कई दर्जे आगे कि एक ख्वाब मेरा ज़रिया बना कि मैं इस तरफ हो चुकी हूँ। उसने कहा कि रानी मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, रानी मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, रानी मैंने कभी कुरान मजीद नहीं खोला, जिसकी वजह से ये अजाब है। हमने हल्ला गुल्ला की दुनिया को तरजीह दी। आज मेरा ये हाल देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान थी, मैं डर गई। मैं सारी रात रोती रही, सुबह उठी, गुस्ल किया, नमाज पढ़ी। वो मेरी रमज़ान से अलग हटकर पहली नमाज थी, क्योंकि मैंने रमज़ान तक ही महदूद किया था। मैं रमज़ान में ही रोज़ा रख लिया, ना रखा, नमाज पढ़ ली, तिलावत कुरान मजीद कर ली। क्या मुसलमान के लिए बस यही हक रखता है? हम मैट्रिक में देखते हैं लोग, हाय अल्लाह मुझे पास कर देना, ये इम्तहान है मेरा। तो क्या ये इम्तहान नहीं है दुनिया? मैंने उसी इस हालत में देखा तो माफ़ी मांगी और फिर मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं। माफ़ी मांगना बड़ी बात नहीं है, माफ़ी को बरकरार रखना बड़ी बात है। अल्लाह माफ़ कर देने वाला है, वहदहु ला शरीक है। आपकी उम्र के किसी भी स्टेज में वो माफ़ कर देता है आपको। मैंने माफ़ी मांगी, फिर मैंने कहा क्यों ना मैं डांसिंग करती हूँ, शैतान को मनाती हूँ, अल्लाह को क्यों ना मनाऊँ। जब मैंने तौबा कर ही ली है, जब मैंने फंक्शन करने ही नहीं है, जब मैंने डांस करना ही नहीं है, तो फिर क्यों ना कि मैं बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ रुझान कर दूँ अपना। बस फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने देखा काफ़ी ट्रांसजेंडर्स को, काफ़ी NGO बनी हुई हैं, मदारिस नहीं है। रानी तुम तो कुरान मजीद पढ़ी हुई हो, तुम्हें तो बहुत शौक था बचपन से, तुम तो हरफन बहरफन ज़ेर ज़बर को समझती हो। तुमने तो पहले अम्मी से किया, पख्तून पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़ेर ज़बर की गलतियाँ। फिर तुम चले गए कारी साहब के पास, फिर तुमने लाल मस्जिद में पढ़ा। तुम पढ़ा सकती हो, तुम तलफ़ुज़ की गलतियाँ निकाल सकती हो, तुम उसे ठीक कर सकती हो, अल्लाह राज़ी होगा। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, सहाबा कराम बैठे हुए थे कि
میرے وہ بھائی سب سے زیادہ مجھے عزیز ہوں گے جو میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے. حدیثیں بھی پڑھی, بس پھر توبہ کر کے مدرسہ بنا لیا. اچھا, آپ لال مسجد سے پڑھی ہوئی؟ میں پہلے امی سے پڑھی, پھر میں ہمارے چنیوٹ میں جامع مسجد بخاری ہے, اچھا, وہاں منظور احمد چنوٹی صاحب, ان کے بہت اچھے جو ہے شاگرد تھے مولانا مطلوب الرحمان صاحب. سبحان اللہ, کیا درد ہے, کیا آواز ہے ان کی, اور کیا لہجہ ہے ان کا. پھر ان سے میں نے زیر زبر کی غلطیاں ٹھیک کی. پھر میں اسلام آباد آ گئی. اسلام آباد آئی تو مجھے شوق تھا. دیکھیں, کسی کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو دنیاوی علم حاصل کا شوق, کسی کو دینی. مجھے دینی کا شوق. میں ٹرانسجینڈر تھی, میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے اللہ نے بنایا. 4 بہنوں کے بعد ہوئی ہوں میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹرانسجینڈر بنایا, تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ناطے توڑ دوں اپنے؟ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے؟ تو کیا قرآن مجید عام لوگوں کے لیے بنا, ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ تو پھر یہاں آ کے میں نے تلاوت شروع کر دی لال مسجد میں جا کر. یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرف کے دور میں لال مسجد کے ساتھ حادثہ پیش آیا, بہت تشویشناک حادثہ تھا. یہ اس وقت کے دور کی بات ہے. پھر اس حادثے کے بعد میں یہاں آ گئی. اچھا, یہ جو آپ نے مدرسہ بنایا ہے, اس کی جو فنڈنگ ہے, اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو کہاں سے پیسے ملے اس حوالے سے کوئی؟ کافی فنڈنگ آتی ہے لوگوں کو, کافی ادارے بنے, ہم انسانی حقوق پہ کام کر رہے ہیں, ہم فلاں بچی ہے اس کی شادی کے لیے اقدام اٹھا رہے ہیں, ہمیں فنڈنگ چاہیے. جی کرونا سیزن آ رہے ہیں, ہمیں فنڈنگ چاہیے. جی فلاں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں, ہمیں فنڈنگ چاہیے. کیا ٹرانسجینڈر کو فنڈنگ نہیں چاہیے؟ کیا ٹرانسجینڈر عام لوگوں کی طرح نہیں ہے؟ کیا وہ دکھ تکلیفوں کو نہیں سہ پاتے؟ کیا ان پہ بیماریاں نہیں آتی؟ کیا وہ نیکی کی طرف کبھی رجحان نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے. ہم بھی ہیں ایسے. میں نے پلاٹ بیچا, وہی پیسہ لگا رہی ہوں. مجھے تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, اتنے انٹرویو دینے کے باوجود بھی کسی نے کوئی رابطہ نہ کیا. کچھ NGO آئی جنہوں نے 10-15 ہزار کا سامان دیا اور اتنے لنک بنا کر چلے گئے. ہمارا تو نہ بینک اکاؤنٹ ہے, نہ ہمیں کوئی کسی سے ہمارا کوئی رابطہ. ان لوگوں کے تو رابطے پرانی NGO ہیں, ہمارے نام کا وہ کھا رہے ہیں. اچھا, ٹرانسجینڈر دیکھا جاتا ہے سوسائٹی میں, زیادہ تر ڈانسر ہوتے ہیں, مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ بھی دین کی طرف راغب ہو؟ مزید جو مدرسے ہیں پاکستان میں وہ ان کے لیے بننے چاہیے. میرے پاس جو 30 ٹرانسجینڈر ہیں, 40, ان میں 30 لوگوں کو کھانا دے رہی ہوں میں, 10 مکانوں کی کرائے ہینڈل کر رہی ہوں میں, کپڑا جوتی دے رہی ہوں ان کو, جو ان کی ضرورت کی چیزیں وہ اپنی طرف سے ہینڈل کر رہی ہوں. تبھی ان کو مدرسے میں لایا گیا ہے. تو اب اس کو طویل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں میری. میں جب تک مجھ میں سانسیں ہیں انشاءاللہ میں بڑھوں گی آگے, جہاں تک جا سکوں گی. میری جہاں تک زندگی ہے میں کروں گی یہ کام. آپ نے فنکشن بھی کیے ہیں, آپ نے جس طرح بتایا ہے, اس کے بعد آپ ایک مدرسہ آپ نے رن کر رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو سوسائٹی سے میں اتنا سائیڈ پہ رکھنا, ان کے خلاف جو ان پہ ظلمات بھی ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑا کردار ریاست کا نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, ہمارے جیسے ہم گھروں سے نکلتے ہیں, معاشرہ ہمیں کس کاموں پہ لگاتا ہے, کیسے وحشی درندوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. وہ تکلیف, وہ دکھ, وہ رنجشیں وہ صرف ہم دیکھ پاتے ہیں, وہ عام بندہ کبھی نہیں دیکھ سکتا. تو بس اس لیے میں نے مدرسہ بنایا کہ اب کسی کو اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب ماشاءاللہ کافی خوبصورت بھی ہیں, آپ کے ایک فین بھی ہوں گے بہت زیادہ. تو جب آپ نے فنکشن کرنا چھوڑے ہیں تو فینز میں آپ سے رابطہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر آپ بدی کرتے ہیں تو آپ کے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں فین ہوں گے. لیکن اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو اربوں سے, کروڑوں, کروڑوں سے لاکھوں, لاکھوں سے ہزاروں, اور ہزاروں سے کئی سو پر آتے ہیں, اور کئی سو سے گنتی پر آ جاتے ہیں. تو میرا بھی ایسا ہی کام ہے. جب میں نے وہ ڈانسنگ ترک کر دیا تو اب وہ ہنسوں میں آ چکے ہیں. نہیں تو وہ رابطہ نہیں کرتے کہ آپ؟ کہہ تو رہی ہوں کہ وہ ہنسوں میں آ چکے ہیں.
جب میں نے وہ فیلڈ ہی چھوڑ دی ہے، اچھا وہ کس طرح مطلب کیسے وہ مجھ سے رابطہ کریں گے؟ وہ تو ڈانس فنکشن اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو میں نے ترک کر دی ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو بہت زیادہ قتل کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی آپ کردار ادا کرنا چاہیں گے کہ دنیا کو ایک میسج دیں کہ کے پی کے اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر ٹرانسجینڈر کے ساتھ جو ظلمات ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی آواز بلند کی جائے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، عام نارمل لوگ بھی تو ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، ہم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ٹرانسجینڈرز کو کیوں نہیں؟ ہمارے محلے والے یہ کہتے ہیں، ہمارے خاندان والے یہ کہتے ہیں، اف یو ڈونٹ مائنڈ، ہمارے خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں، اس کو گولی مار دو، اور یہ کدھر جا رہا ہے، اگر یہ باہر چلا گیا یہ تو غلط کام کرے گا۔ ارے نہیں کرے گا، اگر آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے تو وہ کچھ نہیں کرے گا، اگر آپ دوسرے بچوں کی طرح انہیں سینے سے لگائیں گے تو وہ کچھ نہیں کرے گا، اگر آپ دوسرے بچوں کی طرح جیسے دوسرے بچوں کو آپ نارمل زندگی دے رہے ہیں ان کو دیں گے تو یہ کچھ نہیں کریں گے، آپ کی بندوقیں کام نہیں آئیں گی، آپ کا کردار کام میں آئے گا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ اچھا کردار کریں، اچھے اقدام اٹھائیں ان لوگوں کے لیے۔ ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں، کیا ہم کسی کے بچے نہیں ہیں؟ ہم بھی تو ہیں بچے۔ اگر ہمیں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو وہ لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ اور خاص طور پر آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ پختون برادری اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی۔ میں پختون ہوں، کسی کے بارے میں بات نہیں کریں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انسانیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم انسانیت کو ترجیح نہیں دے پاتے، ہم کسی کی مشکل کو نہیں سمجھ پاتے۔ کیا یہ ہے ہم پختون؟ کیا ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ اگر حدیث ہے کہ آپ نے ایک انسان کا قتل کیا، گویا آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ہمارے پختونوں کو کوئی یہ بات کیوں نہیں سمجھتا، کیوں نہیں سمجھاتا کہ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ، روزے یہ اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو وہ اس تک محدود ہوگا۔ جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، میں نے تمہیں روزے بھی معاف کیے، میں نے تمہاری ساری برائیاں ترک کر دی، سب کچھ معاف کر دیا، لیکن تو بھی میرا مخلوق تھا، وہ بھی میرا مخلوق ہے، میں اس پہ تمہیں کیسے ترجیح دے دوں؟ وہ تمہیں معاف کرے گا تو میں تمہیں معاف کروں گا، ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ایکسیپٹ کرے ان لوگوں کو۔ اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے یا عالم ہے، وہ اپنے بچے کی طرح اسے ایکسیپٹ کرے گا، لیکن جو دوسرے بچے ہیں وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ بچے کیونکہ ہوتے بھی شرارتی ہیں، تو ہماری فیلنگ ہی ایسی ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی فیلنگ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ گانا لگا دیں، ہلنا جلنا شروع کر دیں گے۔ آپ کسی خوبصورت بچی کو بٹھا دیں، ہم کہیں گے ہم ایسے کیوں خوبصورت نہیں ہیں۔ آپ کوئی نیل پالش لگانا شروع کر دیں، ہم بھی وہ لگانا شروع کر دیں گے۔ تو ہماری فیلنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان لوگوں سے۔ نہ تو پھر ہمیں لڑکیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں، نہ ہی لڑکے۔ جیسے بچوں میں ایک گینگ بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، امی وہ میرا فرینڈ ہے، امی وہ میرا فرینڈ۔ ٹرانسجینڈرز کا کوئی فرینڈ نہیں ہے، وہ اس پہ ہنسی مذاق یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں نے بھی تو الحمدللہ مسجد میں ہی پڑھا ہے نا، میں نے بھی تو الحمدللہ لال مسجد ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑے علماء ہیں وہاں پہ، میں نے وہاں سے پڑھا ہے۔ تو یہ لوگ بھی تو وہاں پڑھ سکتے تھے نا، لیکن تب کی بات اور تھی۔ آج دور ایڈوانس ہو چکا ہے، آج یہ بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ پڑھ پاتے جو میں اب جیب سے ہینڈل کر کے دے رہی ہوں، میں وہاں بھی تو ان کو بھیج سکتی تھی۔ میں نے کیوں مدرسہ بنایا؟ اسی لیے کہ ان کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کو نہ ہی لڑکیاں نہ ہی لڑکے دونوں ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ٹرانسجینڈر تو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم کیا تانا دیں گے ایک دوسرے کو؟ کوئی تانا نہیں دے سکتے، تو وہ یہاں پہ الحمدللہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس لیے یہ ادارہ بنایا ان لوگوں کے لیے، یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرانسجینڈر کو۔ اچھا، بچپن میں ہمیں والدین اکثر کہتے تھے کہ ٹرانسجینڈر کے نا اس کے کوئی ان کے ساتھ حرکت نہیں کرنی، برا کوئی کام نہیں کرنا، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کا دل دکھے، کیونکہ ان کی جو بد دعا ہوتی ہے نا وہ 7ویں آسمان پہ جاتی ہے، اور جو دعا ہوتی ہے وہ بھی 7ویں آسمان پہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ٹرانسجینڈر جو ہے الحمدللہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، بس ہماری ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے جس میں ہم مگن ہوتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو برا کہہ سکتے،
نہ کسی کو کچھ کہہ سکتے، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں. وہاں پہ ہمارا اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہی رول ہوتا ہے. تو اب لڑکیوں کے اگر ایک لڑکا لڑکی کو مارے گا تو لڑکی کیا کرے گی؟ مار تو نہیں سکے گی اسے، بد دعائی دے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، اور ہم تو لڑکیوں سے بھی زیادہ نارمل ہے. ہمیں کوئی مارتا ہے، اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے، اللہ تیری بچوں. اب مجھے تو کافی لوگ برا بلا کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. جب اور اسپیشلی اب جب نیک کام کرتی ہیں تو رکاوٹیں ہوتی ہیں. دنیا میں شیطان بھی تو قائم ہے، اور شیطان کے بھی چیلے کافی ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ مدرسے کا قیام آیا. یہ ہماری پر جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ٹرانسجنڈر کی اگر مشکلات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم انہیں صدقے دل سے قبول ہی نہیں کرتے. کیونکہ ٹرانسجنڈر کو بھی اللہ کی ذات ہی پیدا کرتی ہے. اگر کسی کے گھر میں ٹرانسجنڈر ہوتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت بھی ان بچوں کی طرح کرنی چاہیے جس طرح ان کے دیگر بچوں کی طرح کی جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ سوسائٹی میں ایک تو بھٹک جائیں گے، دوسرا ان کی وہ پرورش نہیں ہو سکے گی جیسا کہ ہونی چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ ٹرانسجنڈر کو ہی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. تو اس کی تمام تر ذمہ داری بھی آپ ہی کی بنتی ہے. مجھے اور عبداللہ میمن کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.